इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। हम्द व सना के बाद देखिए इस्लाम की खूबियाँ, इस उन्वान के तहत अभी हम कुछ बातें सुनेंगे। यानी इस्लाम ही सबसे अच्छा मज़हब क्यों है, हमारा दीन जो इस्लाम है ये सबसे अच्छा मज़हब क्यों है। अगर कोई हमसे सवाल कर ले, अगर कोई गैर मुस्लिम सवाल कर ले कि भाई तुम्हारा इस्लाम में क्या अच्छाई है मुझे बताओ, क्या खूबियाँ हैं तुम्हारे इस्लाम की, क्या अच्छाइयाँ मुझे बताओ, अगर सवाल कर ले तो इसका जवाब कितने लोगों के पास है आज। तो हमारे दीन के बारे में आज हम लोगों को नहीं मालूम, हमारा दीन क्यों अच्छा है ये हम लोगों को नहीं मालूम है, तो ये बड़े अफसोस की बात होती है। इसलिए चलिए हमारे इस्लाम की अच्छाइयाँ क्या है, खूबियाँ क्या है, इस्लाम दूसरे मज़हबों से बेहतर क्यों है, ये कुछ बातें इंशाल्लाह समझने सुनने की कोशिश करेंगे। और इस्लाम को जिस तरह हर ज़माने में दबाने की कोशिश हुई, लेकिन इस्लाम उतना ही उभर के आया। जितना इस्लाम के बारे में गलत बातें फैलाते गए, लेकिन इस्लाम भी उतना ही दुनिया में फैलते गया और आज भी फैल रहा है। हालांकि बज़ाहिर देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे मुल्कों में लोग इस्लाम कबूल करते हुए नज़र आते हैं। तो इस्लाम के ताल्लुक़ से अगर हम देखेंगे, अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 में कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल न किया जाएगा। ये दोनों आयतों से क्या समझ में आया, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम ही है, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन लेके गया तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। ऐसा आदमी कल क़यामत के दिन नुकसान में होगा। तो अब इस्लाम की क्या खूबियाँ हैं, एक एक करके आप लोगों के सामने 35 चीज़ें रखूँगा, जल्दी जल्दी बोलूँगा, आप नोट कर लेना, याद रख लो। पहली चीज़, क्योंकि इस्लाम अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह पर ईमान रखना सिखाता है। यानी इस्लाम अल्लाह पर, खुदा पर बिलीव करना, एक गॉड है जिसको बिलीव करना, जिसको यकीन करना, ये सिखाता है। क्योंकि यकीन नहीं रखने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। अगर कोई खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि उसका दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है, वो हमेशा बेचैन बेचैन रहता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि उसको ज़िंदगी का मकसद क्या है पता नहीं। अल्लाह को ही नहीं मानता तो फिर मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों इस दुनिया में आया, उसे पता ही नहीं चलता। इसी तरह गुनाह करने में आसानी होती। जो अल्लाह को नहीं मानता तो वो डरता ही नहीं, कुछ भी गुनाह करते चले जाता, कुछ भी बेहयाई वाला गंदा काम करते हुए चले जाता। चौथी चीज़, मुश्किल वक्त में उसके लिए सहारा नहीं रहता। जो अल्लाह को मानता, नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ है बोल के उसको हिम्मत होती है, और अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता बोल के उसको एक सहारा मिलता है। और पाँचवीं चीज़, आखिरत में उसका नुकसान होता है जो अल्लाह को नहीं मानता। दुनिया में तो ये सब नुकसान है ही है, उसके साथ आखिरत में भी बहुत बड़ा उसके लिए नुकसान है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इस्लाम की खूबियों में, दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम कहता है अल्लाह एक है। एक तो अल्लाह है, इस्लाम ये कहता है, दूसरा अल्लाह एक है, ये भी इस्लाम कहता है। जैसा कि सूरह इखलास निकाल कर देखेंगे, कुल हु अल्लाहु अहद का मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है। दूसरा सूरह बकरा आयत नंबर 21 निकाल कर देखेंगे, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है, तो यही तुम्हारा बचाव है। अल्लाह ताला कहता है उस रब की इबादत करो, उस खुदा पे यकीन रखो जो तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, उस पर तुम सबको यकीन रखना होगा। इसी तरह सूरह अंबिया आयत नंबर 22 निकाल कर देखेंगे, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और ज़मीन में सिवाय अल्लाह के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा अगर एक से ज़्यादा खुदा हो जाते तो क्या हो जाता, हर खुदा अपनी बनाई हुई चीज़ों को लेकर अलग हो जाता। जैसे आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम देखते हैं, इधर कांग्रेस है, इधर बीजेपी है, इधर TRS है, इधर BR, जो भी है, ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते। इसी तरह इस पूरी कायनात में अगर एक से ज़्यादा खुदा होते, एक से ज़्यादा माबूद होते, तो फिर वो लोग भी क्या है, अपने अपनी बनाई हुई चीज़ों को, अपने अपने बनाए हुए लोगों को लेके अलग हो जाते और आपस में हमेशा फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े चलते हुए रहते। हर एक दूसरे
دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا تھا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو، لیکن یہ تمام چیزیں دلیل ہے کہ صرف اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیے اگر ہم لوگ تیسری چیز اگر دیکھیں گے، اسلام ہی کیوں، اسلام کی خوبیاں کیا ہے؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلام زندگی کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام زندگی کا مقصد، تو انسان ہے، تو اس دنیا میں آیا اور تجھے زندگی ملی ہے اور تجھے موت بھی آنے والی ہے، تو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ تو دنیا میں کیوں آیا؟ تیرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف اسلام بتاتا، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں بتاتا۔ اس کی دلیل سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام عقل استعمال کرنا، سوچنا، دلیل دیکھنا سکھاتا ہے، پروف۔ عقل استعمال کرو، دیکھو، دلیل کے ساتھ مانو، اندھے مت بنو، اندھ بھکت مت بنو۔ جیسا بڑے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کر دے رہے، جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب وہ صحیح ہے غلط ہے، عقل سوچے نہ سوچے ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے جیسا کرتے ہوئے آ رہے ویسے کر لے رہے، ہر قصے ہر کہانی کو جو جھوٹی سچی ہے سب کو مان لے رہے، ایسا نہیں، عقل استعمال کرو، یہ اسلام سکھاتا۔ اس کی دلیل اگر دیکھنا ہے تو پورا قرآن اگر آپ دیکھیں گے، عقل استعمال کرو جو کہ عربی کا لفظ ہے تعقلون، تعقلون، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے یہ آیت آتے رہتی تعقلون، یہ پوری قرآن میں 24 مرتبہ آیا۔ اسی طرح کیا یہ لوگ غور نہیں کریں گے؟ تتفکرون، غور کرو، یہ لفظ قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے؟ اولم یرا، یہ 14 مرتبہ آیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا تبصرون، یہ 3 مرتبہ آیا۔ مطلب تم دیکھو، غور کرو، فکر کرو، سوچو، یہ تمام چیزیں قرآن سکھاتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اندھے بن کے آپ عمل مت کرو، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ 5ویں خوبی اسلام کی یہ ہے، اسلام کی سچائی کی دلیل قرآن ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اس کی دلیل قرآن ہے۔ اور 6ویں خوبی یہ ہے، اسلام کی سچائی کی دلیل نبی بھی ہے، کیونکہ نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ ہم سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، پورا ایک لیکچر آپ سن لیے، اور قرآن کی سچائی اس پر بھی ایک لیکچر آپ سن لیے، تو یہ دونوں بھی دلیل ہے، یہ ہماری خوبی ہے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایک سچی کتاب بھی دیا اور ایک سچا رسول بھی بھیجا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ 7ویں چیز، انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے ہیں، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے لیے اے انسانوں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سکھانے کے لیے تمہیں رسول بھیجا، بس جاؤ ایسے ہی دنیا میں جا کے مرضی میں آئے جیسا زندگی گزارو، مرنے کے بعد حساب لے تم، بول کے اللہ تعالیٰ نہیں بولا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ 8ویں چیز، اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، ہر زمانے میں ہر امت کے لیے نبی رول ماڈل ہوتا ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اس کی دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ یہ جو رول ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس میں؟ صرف نماز میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیملی میں کیسے تھے، بزنس میں کیسے تھے، لیڈر تھے تو لیڈر کیسے تھے، ٹیچر تھے تو ٹیچر کیسے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اسٹوڈنٹ بن کے تھے تو اسٹوڈنٹ کیسے رہنا، ججمنٹ کیسے دینا، اور عبادت میں کیسے تھے، غریبی کی حالت میں کیسے تھے، عورتوں کی مدد کیسا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے رول ماڈل نمونہ ہے، ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مثال ملتی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مذہب کے کتابوں میں یا دوسرے مذہبوں میں اس طرح رہنمائی نہیں ملتی، جس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں سن لیے تھے۔ اب 9ویں چیز، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کی جو بھی کتابیں ہیں، دھارمک کتابیں ہیں، وہ ہر انسان پڑھ سکتا ہے، وہ سب کے لیے ہے، لیکن دوسرے مذہبوں میں کچھ خاص لوگ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز کیا ہے کہ دین ہمارا جو اسلام ہے وہ ہر جگہ چلتا ہے، صرف مذہب یا دھارمک جگہ پر ہی چلے گا، دوسری جگہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے ہمارا دین۔ مطلب یہ ہے مسجد میں ہی صرف اسلام پہ عمل کرنا، لیکن بازار میں اسلام پہ عمل نہیں کرنا، یہ نہیں بولتا اسلام۔ اسلام بازار میں بھی عمل کرنا سکھاتا ہے، مسجد میں بھی اسلام عمل کرنا سکھاتا ہے، شادی میں بھی کیسا عمل کرنا سکھاتا، گھر میں بھی کیسا عمل کرنا سکھاتا، ہر جگہ اسلام
پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں آپ دیکھیں گے صرف انسان جب وہ عبادت کرنے کی جگہ میں آتا وہیں پر دھارمک بن جاتا، وہیں پر بہت بڑا عبادت گزار بندہ بن جاتا۔ اب وہ جگہ سے ہٹ گیا، پھر کاروبار میں چلے گیا تو وہاں کتنی بھی بربادی کرو، کتنا بھی دھوکہ دو، کتنا بھی نقصان کرو، شراب پیو، ناچو، کھیلو کودو، کچھ بھی کرو، خالی دھارمک جگہ جو ہوتی ہے عبادت کرنے کی جگہ، اس جگہ پر گئے جب، بس وہ کپڑے چینج کر لے کے وہاں پر جا کے ایک وہ خدا کا بھکت بن گئے تو کافی ہے۔ یہ دوسرے مذہبوں میں ہے، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام بولتا ہر جگہ تمہیں اسلام رہنمائی کرتا، ہر جگہ تم اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسا کہ ہر جگہ میں، مطلب بزنس میں بھی، فیملی لائف میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، قانونی مسائل میں بھی، زندگی کے ہر حصے میں اسلام آپ کو گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتا۔ اب 11ویں چیز یہ ہے کہ اسلام یونیورسل دین ہے، مطلب پوری دنیا کے لیے اسلام ہے، صرف ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے اسلام ہے۔ مطلب بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کے لیے بھی اور مزدور کے لیے بھی، سب کے لیے ایک ہی اصول ہے اسلام میں۔ 1400 سال پہلے بھی اسلام کے اصول فٹ ہوتے تھے، آج بھی ہے اور قیامت تک وہی اصول فٹ ہوتے رہیں گے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام بدلنے والا مذہب نہیں ہے، پہلے ایسا تھا اب الگ ہونا چاہیے، اب اپڈیٹ ہونا چاہیے، ایسا اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسلام کمپلیٹ دین ہے، اسلام اپڈیٹ ہونے والا دین نہیں ہے، کمپلیٹ، ایک بار مکمل ہو گیا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمپلیٹ ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو اب یہ اس کو اور نئی چیزیں اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام بدلنے والا دین نہیں ہے۔ 12ویں چیز، اسلامی تعلیمات کنفیوژن نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کنفیوز نہیں کرتے انسان کو۔ جیسا کہ 1+1+1 کتنے ہوتے؟ 3، لیکن عیسائیت اگر آپ نکال کر دیکھیں گے 1+1+1 = 1، مطلب یہوہ، مریم، عیسیٰ تینوں بھی ایک ہی خدا ہے بولتا، وہ عیسائیت ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں بولتا، ایک خدا ہے تو ایک ہی ہے، تو کنفیوژن نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اسلام میں سچ صرف ایک ہے، 1+1 = 2 ہے، تو 1+2 بھی ایک نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے سچ صرف ایک ہی ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ 2+2 = 4، تو 2+2 = 3 بھی ہوتا، 2+2 = 5 بھی ہوتا۔ اسلام ایسا نہیں بولتا، بس 4 ہے تو 4 ہی ہوگا، سمجھ رہے؟ تو یہ سچ ایک ہی ہے بولتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ 300 کی بھی عبادت کرو وہ بھی سچ، 3 کروڑ کی بھی عبادت کرو وہ بھی سچ، 3 کی بھی عبادت کرو وہ بھی سچ۔ اسلام ایسا نہیں بولتا، سچ ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک کی ہی عبادت کرنا، یہ اسلام بولتا ہے۔ 14ویں چیز، اسلام طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مطلب زکوٰۃ دینا ہے، ہر غریب امیر سب زکوٰۃ دینا بولتا ہے کیا؟ نہیں، ذرا زور سے بولو آپ، نہیں۔ حج کرنا ہے، سب کے سب حج کرنا، نہیں تو جہنم میں جاتے، ایسا بولتا ہے کیا اسلام؟ نہیں۔ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے حج کرنے کی، معاف ہے۔ زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے، معاف ہے۔ یعنی اسلام تمہارے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نماز کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ سکتے، وضو پانی سے نہیں بنا سکتے، تیمم کر سکتے، نہیں کتنے بھی بیمار ہو، کیا بھی رہو، ایکسیڈنٹ ہوئے تو بھی پٹیاں بن لیے تو بھی تمہارے کو برابر ہاتھ دھونا پڑتا۔ اسلام ایسا نہیں بولتا۔ 15ویں چیز، اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ 16ویں چیز ہے شاید، ہاں، اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ اسلام یہ نہیں بولتا کہ میاں بیوی چھوڑ دو، گھروں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، نہیں بولتا۔ شادی نہیں کرنا نہیں بولتا۔ فطرت، انسانی فطرت کے مطابق اسلام چلتا ہے، یعنی اسلام چلاتا ہے، فطرت کے مطابق ہے اسلام۔ فطرت کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ پھر اسی طرح اسلام میں سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے، اپنے آپ کو غلطیوں سے کیسے بچانا، برائیوں سے کیسے بچانا اسلام بتا دیا۔ جیسا کہ شراب منع ہے تو شراب کے ریلیٹڈ، شراب کے متعلق 10 چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ شراب بیچنا بھی حرام، شراب بنانا بھی حرام، شراب لے جانا بھی حرام، شراب خریدنا بھی حرام، شراب پینا بھی حرام، شراب پلانا بھی حرام۔ تو شراب کو کیسے ختم کرنا وہ پورا راستہ بھی بتاتا۔ اسی طرح زنا حرام ہے تو زنا کے ریلیٹڈ کئی چیزیں منع ہے، یعنی زنا پہ ابھارنے والی
تمام چیزیں منع ہے۔ حجاب کرو، اسلام یہ سکھاتا، مرد اور عورتوں کی اختلاط کی اس کے اوپر پابندی لگاتا، نظروں کی حفاظت کرو، یعنی زنا حرام ہے بول کے نہیں چھوڑا، زنا سے کیسے بچنا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ چوری حرام ہے، چوری نہیں کرنا بول کے بولے تو چوری سے کیسے روکنا یہ بھی اسلام بتاتا، مطلب زکوٰۃ دو اور اسی طرح صدقہ کرو، اور اس کے بعد اگر کوئی چوری کرا تو اس کو سزا دو، یہ تمام چیزیں کرنے سے چوری سے رکیں گے۔ تو چوری حرام ہو یا سود حرام ہو یا پھر اسی طرح زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، تو اس سے کیسا بچنا ان حرام چیزوں سے یہ بھی اسلام ہم کو رہنمائی کرتا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور اسی طرح 18ویں چیز یہ ہے کہ اسلام شیطان کے پورے پلان کو بتا دیا، شیطان کیسے پلاننگ کرتا، کیسے گمراہ کرتا ہے، اس کے یعنی شیطان کیسے دلوں میں خواہشات ڈالتا، کیسے وسوسے ڈالتا، کیسا سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا، دشمن تمہارا کیسا کام کرتا پہلے ہی بتا دیا دین ہمارا، اس کی طاقت کیسی ہے یہ بھی بتا دیا، اس کے ویکنس کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے یہ بھی اسلام بتا دیا۔ تو یہ اسلام ہے ہمارا، جو اسلام کی خوبی ہے، شیطان کے ہمارے دشمن کے چالوں کو بھی پہلے ہی بتا دیا۔ پھر اس کے علاوہ 19ویں چیز یہ ہے، کسی بھی عبادت میں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا بولتا ہے اسلام۔ تم عبادت کر رہے، تمہاری عبادت کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہیں ہونا، بڑے بڑے ڈی جے لگا کے ڈانس کرو، ساؤنڈ لگاؤ، دوسروں کا نقصان کرو نہیں بولتا، کلرز پھینکو، شراب پیو، کسی کا بھی نقصان کرو، ایسا کون سی بھی چیز تمہاری عبادت کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہو ایسا اسلام نہیں بولتا۔ لیکن بس قربانی کے تعلق سے جو لوگوں کی غلط فہمی ہے، اللہ کسی کو کھانے والا بنایا، لوگ کیا بولتے ہیں اچھا کسی کا نقصان نہیں کرنا تو جانوروں کو ذبح کر رہے نا، ان کا نقصان ہو رہا نا، نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق بنایا اس میں سے کسی کو کھانے والا بنایا، کسی کو کھلانے والا بنایا، سمجھ رہے؟ تو ہر انسان کی وہ فطرت ہے، کھانے کے لیے کچھ جانوروں کو بنایا، کھانے کے لیے کچھ انسانوں کو بنایا، کون کس کو کھائے گا؟ بغیر ایک دوسرے کو کھائے کہ اس مخلوق میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز چلتی ہی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اور 20ویں چیز یہ ہے کہ اسلام انصاف کا صحیح پیمانہ بتایا، جیسا کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا کلر کی وجہ سے، کنٹری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، سب کے سب نیک عمل کرنے کی وجہ سے جاتے، نہیں ہم مدینہ میں پیدا ہوئے تو جنت میں جاتے، مکہ میں پیدا ہوئے تو جنت میں جاتے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اسلام معاف کرنا سکھایا۔ اگر آپ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت آیت نمبر 34 اگر دیکھیں گے، جیسے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھا تھا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ مطلب اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے، دشمنی نکال لینا، دشمنی بڑھا لینا یہ تمام چیزیں نہیں سکھاتا، اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اسلام بھید بھاؤ نہیں سکھاتا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، یعنی تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، سارے انسان برابر ہے، بھید بھاؤ نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین میں جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، پیر سے پیر ملا کے ہم ٹھہرتے ہیں، تو اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ بھی آ گیا، MLA بھی آ گیا، وہ بھی ٹھہرے گا، اس کے بازو میں اگر کوئی کچرا اٹھانے والا آدمی بھی اگر اس وقت آ گیا تو اس کے برابر پیر کو پیر لگا کے کندھے کو کندھا ملا کے ٹھہر جاتا۔ حج کے موقع پہ دیکھتے ہیں ہم، کتنا بھی کروڑ پتی ہو، کتنا بھی غریب آدمی ہو، سب سفید کپڑے میں ایک ہی لباس میں جا کے بازو میں ٹھہر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بھید بھاؤ نہیں سکھاتا، اور سلام جو کیا جاتا ہے، کتنا بھی امیر سے امیر کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی غریب بھی اگر اس کو سلام کرتا ہے تو امیر آدمی کو بھی اس کا جواب دینا ہے، اور امیر کوئی مسلمان ہے اور غریب کوئی اگر نظر آیا تو اس کو بھی وہ سلام کرنے پہ برابر ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ تو بھید بھاؤ نہیں سکھاتا اسلام۔ اس کے علاوہ 23ویں چیز یہ ہے، آداب اور اخلاق سکھاتا۔ اسلام آداب اور اخلاق سکھاتا ہے، کیسے کھانا، کیسے سونا، کیسا پیشاب پیخانے کا، اور کیسے ملنا، کیسے عزت دینا، یہ تمام چیزیں جو بھی اخلاق ہے، آداب ہے، یہ تمام چیزیں اسلام میں موجود ہیں، ہر طریقہ اسلام میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح 24ویں چیز، حقوق العباد بھی اسلام میں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں حقوق العباد بولے تو صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حقوق نہیں سکھاتا اسلام لوگوں کے بھی حقوق سکھاتا۔ تمہاری بیوی ہے تو بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر ہے تو شوہر کے حقوق کیا ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق کیا ہے، بچے ہیں تو بچوں کے حقوق کیا ہے، سب کے ایک دوسرے کے حقوق کیسے رہنا، بلکہ مسافروں اور غیر مسلموں کے حقوق بھی اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ 25ویں چیز، ہر ڈینجرس چیز، ہر نقصان کرنے والی چیز کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام پہلے سے بتا دیا۔ جیسے کہ شراب سے نقصان ہوتا ہے، جوا کھیلنے سے نقصان ہوتا ہے، زنا سے نقصان ہوتا ہے، سود کھانے سے نقصان ہوتا، قتل کرنے سے نقصان ہوتا، جو بھی انسان کے لیے نقصان والی ہے، ڈینجرس چیز ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام بتا دیا کہ یہ سب نقصان کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ پھر اس کے علاوہ توبہ کا صحیح طریقہ بھی اسلام بتایا۔ غلطی ہو گئی کیا کرنا، ڈرنا، ڈر کے مر جانا، نہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کا صحیح طریقہ ہمارا اسلام سکھاتا۔ 27ویں چیز، نفس کو، دل کو، روح کو پاک کرنے کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کو یاد کرو، اچھے دوست بناؤ، زبان کو کنٹرول میں رکھو، موت کو یاد کرو، قرآن پڑھو، زندگی کا مقصد کیا ہے جانو، ذکر کرو۔ اس سے کیا ہوتا، تمہارا روح بھی، تمہارا نفس بھی، تمہارا دل بھی پاک ہو جاتا، صاف ہو جاتا یہ اعمال کرنے سے۔ تو دل کے تمام بیماریوں کا بھی علاج اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ 27ویں چیز یہ ہے، صفائی، پاکی اور صفائی بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا۔ 5 ٹائم وضو بنانا، کتنی صفائی، ہر دن غسل کرنا، کتنی صفائی، نجاست سے کیسے پاک ہونا اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر مسلمان عمل نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے جیسا کہ میں بھی بولا، کھانا بیٹھے جگہ کھانا کھا لینا، وہ کھائے سو برتن دھونا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنے کپڑے دھو لینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنا کھانا بنا لینا بھی بہت بوجھ ہو گیا ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کام بھی نہیں ہو رہا آج، بس خالی بیڈ میں ایسے سو گئے تو کون تو ملا کے لے کے کہ منہ میں ڈالے تو نگلتے، ایسا رہے تو اچھا دکھتا تھا بول کے دیکھ رہے۔ آج کا جنریشن ایسے ہی ہو رہا، کچھ بھی کام نہیں ہونا، بیڈ پہ سوتے، آنکھیں کھولنے ساتھ کون تو بھی منہ میں ایسا لا کے ڈال دیے تو وہیں گٹک بول کے نگل کے ایسا سو جاتے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہونا بول کے سوچ رہے ہم لوگ۔ یہ غلط ہے، نہیں، اسلام پاکی صفائی، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے دیندار ہے لیکن ان کے گھروں کو جا کے دیکھے تو گندے غلیظ کپڑے، گندے یہ وہ کہاں سامان پھینکا ہوا، کپڑے، بچوں کی حالت دیکھے تو اور ایک بار دوبارہ، کبھی انہوں گلاس میں پانی بھی دیتے ہیں، وہ پانی کے گلاس کو دیکھے تو اور ایک بار چھینا بھی نہیں دل بولتا، اتنے غلیظ رہتے۔ تو ایسا نہیں، اسلام پاکی صفائی سکھاتا ہے۔ مسلمان اسی لیے کچھ لوگ تو ایسے رہتے، وہ خاص طور سے دکھتے نا، بلکہ باقاعدہ اور جماعتوں میں تو سکھایا بھی جاتا تھا، ہم خود اپنے کانوں سے سنے، بھائی ہم ہر دن نہیں نہانا، خالی پیر کو جمعہ کو نہانا۔ ہاں، پیر اور جمعہ کچھ مسلمان نہاتا، ڈیلی نہانے سے بھی منع کرتے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ نہاتے بھی نہیں۔ کچھ ایسے عورتوں کو بھی میں دیکھا، بلکہ کچھ ایسے ساسوں کو دیکھا جو صرف بہو کو ستانے کے لیے، بہو آنے سے پہلے تو وہ پیر اور جمعہ کو نہاتی تھی۔ اور ایک مرتبہ تو میں چھوٹا تھا، میں اچھی طرح یاد ہے وہ بات، تو ایک غیر مسلم عورت بازو میں ٹھہر کے ایک مسلمان عورت کو بول رہی تھی کہ کیا ہوا تم کیوں نہیں نہاتے ڈیلی بول کے، بولے تو ہم ہر دن گندے نہیں ہوتے اس لیے نہیں نہاتی بولی۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، اچھی طرح یاد ہے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے۔ اب وہ ساس جو ہر دن نہیں نہاتی، پیر اور جمعہ کو نہاتی، وہ اسی دن کپڑے دھو لیتی، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی نا، ایک بہو کو بولتے ہوئے سنا، ساس اب نہاتی تو نہیں ہے لیکن کپڑے چینج کر دے رہی، بہو آئے نا دھونے والی بول کے، اس کو نہانا وزن نہیں نہاتی لیکن خالی کپڑے چینج کر دے کے پھینک دے رہی، بہو دھو لینا بول کے۔ ایسی حالت ہے ہماری، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ باہر بھی دیکھتے نا، وہ کبھی وہ بنڈیاں والے، وہ ان لوگوں کو دیکھتے نا، بس وہی خالی کپڑے چینج کر لینا۔ وہ نوجوان بھی ہمارے صبح اٹھ کے نہاؤ رہے بولے تو نہاتے نہیں۔ بچوں کو بھی دیکھا میں، اسکول کو جاتے سو بچیاں، کالج کو جاتے سو بچیاں، صبح اٹھ کے خالی کپڑے چینج کر لے کے پاؤڈر لیپ لے کے چلے گئے تو ہو گیا ختم۔ نہیں نہانا وزن، نہاتے کہ مول صاحب کب تو بھی 2-3 دن میں ایک بار نہائے تو گیا۔ پاکی صفائی پر اسلام زور دیتا ہے، تو بہرحال پاک رہنا، صاف رہنا سکھاتا ہے اسلام، یہ اسلام کی خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 29ویں چیز، ہمارا دین بیلنسنگ والا دین ہے، مطلب ہر چیز میں بیلنس کرتا۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا اور نہ دنیا پرستی سکھاتا ہے۔ جیسا کہ پیسہ بری چیز ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہو گیا، پیسہ بری چیز ہے یہ بھی نہیں بولتا، اور پیسہ ہی سب کچھ ہے یہ بھی نہیں بولتا۔ ہمارا دین بولتا حلال طریقے سے کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو، اور شادی مت کرو یہ بھی نہیں بولتا اسلام،
اور خواہشات کے غلام بن جاؤ یہ بھی نہیں بولتا اسلام. شادی بھی کرو لیکن اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرو یہ اسلام بولتا ہے. ہمیشہ عبادت کرو یہ بھی نہیں بولتا. بالکل عبادت مت کرو یہ بھی نہیں بولتا. اسلام کیا بولتا؟ عبادت بھی کرو اور کام بھی کرو یہ اسلام بولتا ہے. اسی طرح دنیا ہی سب کچھ ہے، جمع کرو دنیا کو یہ بھی اسلام نہیں بولتا. اور دنیا کو چھوڑ ہی دو، بالکل جنگلوں میں چلے جاؤ یہ بھی نہیں بولتا. کماؤ بھی، رکھو بھی، خود کھاؤ پیو اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو یہ اسلام بولتا ہے. بچے بالکل نہیں رہنا یہ بھی نہیں بولتا اسلام. بچے ہی سب کچھ ہے یہ بھی نہیں بولتا اسلام. بچے امانت ہے، بچے بھی پیدا کرو لیکن ان کو بھی امانت سمجھ کے صحیح تربیت کرو یہ اسلام بولتا ہے. اچھے کپڑے نہیں پہننا یہ بھی نہیں بولتا اسلام. صرف اچھے کپڑے گاڑی یہی سب کچھ ہے یہ بھی نہیں بولتا اسلام. اچھے کپڑے بھی پہنو لیکن غرور مت کرو، گھمنڈ مت دکھاؤ یہ اسلام بولتا ہے. اور سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دو یہ بھی نہیں بولتا. اور سب کچھ ہماری کوششوں سے ملتا ہے یہ بھی اسلام نہیں بولتا. اسلام کیا بولتا؟ کوشش کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی بیلنسنگ دین ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام جہیز لینا نہیں سکھاتا، جہیز سے منع کرتا ہے اور مہر دینا سکھاتا ہے. اور اس کے بعد 31ویں چیز یہ ہے کمانے کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالا اسلام کمانے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالا ہے. کیونکہ جو عورتیں باہر کمانے کے لیے جاتی ہیں ان کے اوپر بہت طرح طرح کے ہراسمنٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ظلم سہتی ہے. یہ بہت سارے ملکوں کے رپورٹس یہ بتاتے ہیں جو باہر کمانے کے لیے جاتی ہے ان عورتوں کے اوپر کئی طرح کا ظلم ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ 32ویں چیز یہ ہے کہ پاکیزہ سوسائٹی اسلام اصل میں چاہتا ہے. اسلام زناکاریوں سے، بے حیائیوں سے، بے پردگیوں سے، ناچ گانا، فیشن، فلم، ڈانس ایسے تمام چیزوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے تاکہ سوسائٹی ایک پاکیزہ رہے، پاک دامن رہے سب لوگ یہ اسلام چاہتا ہے. پھر اس کے علاوہ اسلام کا قانونی نظام بہت اچھا ہے، قانونی سسٹم بہت اچھا ہے. مطلب قانون میں کس کو کیا سزا ہونی چاہیے، کس کی غلطی کو کیا سزا ہونا چاہیے، یہ قانون جو بھی ہے، چوری کرنے والے کی سزا کیا، زنا کرنے والے کی سزا کیا، شراب پینے والے کی سزا کیا، یہ جو قانونی سسٹم ہے اسلام کا سب سے بہترین ہے. اس قانون کو اگر فالو کریں گے تو دنیا میں جو بھی آج جرائم ہو رہے یہ تمام جرائم، یہ جرم ختم ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جنگ کرنے کا طریقہ بھی اسلام سکھاتا. جنگ میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، وہاں کے کھیتی باڑی کو نقصان نہیں کرنا. ایسا جنگ کے بھی طریقے بہت سارے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کے ظالم حکومتیں جب جنگ کرتی ہیں، حالانکہ بولتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں امن پھیلانے والے ہیں، نوبل پرائز ہم لوگوں کو ملنا ہے، لیکن جب وہ کسی سے جنگ کرتے ہیں تو ہزاروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں مل جاتی ہیں. تو اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا. اس کے علاوہ 35ویں چیز یہ ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ شادی آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. سمپل، جیسا کہ کل میں بتایا، پرسوں بتایا شادی کتنا آسان ہے ہمارے دین میں. تو بہرحال شادی کو آسان کرو تاکہ تمہاری سوسائٹی سے زنا ختم ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے، یہ اسلام سکھاتا ہے. اور 35ویں چیز یہ ہے مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، یہ اسلام سکھاتا تاکہ تم کچھ بھی گناہ کرو تو بچ نہیں سکتے، کچھ بھی نیکی کرو تو اس کا ثواب تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ دیتا. تو اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھو، یہ اصل میں اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو چلیے بہرحال یہ 35 چیزیں تھیں جو جلدی جلدی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. یہ اسلام کی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.